बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा, जनाब अनवर बेग साहब अमीर ज़िला बडग्राम, जनाब हाजी इमदादुल्लाह साहब, जनाब सईद मलकाल साहब, हाजी निसार साहब, डॉक्टर हिमायतुल्लाह साहब, हाफिज रशीद साहब, हमारे दीगर उमरा अज़ला और बडग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहुत ही काबिल एहतराम गयूर मुसलमानों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, बच्चों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई मोहब्बत से मेरा इस्तक़बाल किया और ये आपकी मोहब्बत ये दीन की वजह से है, दीन की जिद्दोजहद की वजह से है। इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया उसकी वजह से है और इसलिए है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के गरीबों का, मजलूमों का, मुतवस्सित तबके के लोगों का, ताजरों का, सनतकारों का, तलबा का, मजदूरों का, किसानों का, वकीलों का, उलमाए किराम का, तलबा का, सबका मुकदमा लड़ती है। इसलिए आप जमात के साथ मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और पहाड़ों के दामन में आज जबकि शदीद गर्मी में आप यहां कई घंटे से बैठे हैं, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं मालूमात कर रहा था कि यह जिला बडग्राम, जिसकी जाहिर एक बड़ी तारीख भी है, इसके हालात क्या हैं, तो पता यह चला कि हालात यह हैं कि 5.5 लाख की आबादी के इस शहर में अगर 1.25 लाख के करीब नौजवान बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 16 साल मौजूद हैं, तो उसमें से 76,000 बच्चे ऐसे हैं, 76,000, जो स्कूल नहीं जा रहे। इसका मतलब यह है कि ये जो लोग बरसर इख्तिदार हैं, चाहे सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, चाहे आज के इख्तिदार वाले हों या कल के इख्तिदार वाले, ये जो खान वडेरे जिनकी इजारादारी का निजाम इन आबादियों में कायम रहता है, ये जो फैमिलीज होती हैं कि जो एक पार्टी में चली जाती हैं तो वो कामयाब हो जाती है, फिर वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी है जिसमें उनका मफाद पूरा हो सकता है, तो वो खानदान दूसरी पार्टी में चला जाता है, फिर तीसरी में चले जाते हैं। लोग समझते हैं कि पार्टी कामयाब हो रही है, लेकिन दर हकीकत वो ताकतवर लोग जो जागीरदार होते हैं, जो खान होते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करते हैं, या जो लोगों के हुकूक को पामाल करते हैं, बज़ाहिर वो तो ऐसे होते हैं कि वो आपको थानों में छुड़वा भी रहे होते हैं, कुछ काम करवा भी रहे होते हैं, लेकिन ये जो तरीक़े वारदात है वो ये है कि लोगों को उनके हुकूक ना दो, उनका हक ना दो, उनको खैरात में कुछ काम करा के दे दो। यह निजाम अब खत्म होना चाहिए। इसलिए अगर तालीम की कमी है, अगर अस्पतालों की सूरत हाल तबाहकुन है, अगर वो इलाका, वो जिला के जहां इतना बड़ा अरेंजमेंट हो कि तकरीबन 125 मेगावाट का बिजली का पैदावार का जरिया मौजूद हो, और सूरत हाल यह हो कि अव्वल तो सब जगह पर बिजली मौजूद ना हो, और अगर मौजूद हो तो 16-16 घंटे, 17-18 घंटे यहां बिजली आती ही ना हो, तो जो पाकिस्तान के, जो पूरे पाकिस्तान को 125 मेगावाट का तोहफा दे रहे हो, उनको खुद बिजली से महरूम कर दिया जाए, यह कितना बड़ा जुल्म है। तो यह सवाल तो बडग्राम के लोगों को, उन खानदानों से पूछना चाहिए जो यहां बरसर इख्तिदार हैं 50-50 साल से। उनसे सवाल करना चाहिए कि तुम हमारा मसला हल क्यों नहीं करते। यहां पर अगर गैस की लाइनें भी नहीं और अगर एलपीजी है, तो इस तरह के दूर दराज इलाकों में तो एक सब्सिडी होनी चाहिए कि लोगों को यह सहूलत मिले ताकि हमारे दरख्त बच सकें। ये क्या करें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए शदीद सर्दी में। लिहाजा ये जो सारा
معاملہ ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ ہمارے ملک میں ان لوگوں کی اجارہ داری کا نظام ہے جو ہمیں بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں. یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا اور اس تمنا سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ یہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا. لیکن پاکستان کی عدالتوں میں غریب لوگوں کے لیے انصاف کے دروازے ان کے لیے بند ہیں. متوسط طبقے کے لوگ بمشکل کسی ایک عدالت میں مقدمہ کر پاتے ہیں، پھر اس کے بعد تو ان کے حالات بھی تباہ ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے، کوئی آپ کے علاقے پہ قبضہ کر لے، کوئی آپ کا حق مارے، آپ کہاں انصاف کے لیے جائیں گے؟ کہاں سے آپ انصاف خریدنے کے لیے اتنی دولت لائیں گے؟ وہ ملک جس میں 100 میں سے 44 یعنی 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاریں، وہ کہاں وکلا کی فیس دے سکتے ہیں؟ کہاں وہ عدالتوں کے خرچے برداشت کر سکتے ہیں؟ کہاں ٹرانسپورٹ استعمال کر کے ان عدالتوں کے چکر لگا سکتے ہیں؟ دور دراز علاقوں سے وہاں خوار ہو کر اگلی تاریخ لے کر آ سکتے ہوں. اور پھر جب ان کو دھکے کھاتے رہتے ہیں 20 سال 25 سال کیس چلتے رہتے ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں 23 لاکھ مقدمات اس وقت وہ ہیں کہ جو پینڈنگ ہیں، جن پر فیصلے نہیں ہو رہے، جن میں سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی شامل ہیں 4-5 لاکھ مقدمات. لیکن جو لوور کورٹ سے ان کے تو بدترین حالات ہیں. ججوں کے تقرر میں بھی عدل اور انصاف نہیں ہوتا، میرٹ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں انصاف کا پورا معاملہ تباہ ہو چکا ہے. اور جس معاشرے میں حکومت انصاف فراہم نہ کر سکے وہ معاشرہ چل کیسے سکتا ہے؟ تعلیم کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی. یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے آبادی کے ضلع میں اگر 5 سے 15 سال کی عمر کے 75,000 لوگ، 76,000 بچے اسکول میں ہی نہ جاتے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے آج تک. جو اسکول ہیں ان کو تباہ کیا ہے. اساتذہ اپنے حق کے لیے مارے پھرتے ہیں. پنشنوں کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پورا حق دیا جائے. جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور بزرگ ہوتے ہیں، پوری زندگی جنہوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عدل اور انصاف کے نظام کی بالادستی کے لیے ہم لوگ جدوجہد کریں اور کوشش کریں. اور میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی آپ کی جماعت ہے، عام لوگوں کی جماعت ہے. اس جماعت میں سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی آ سکتا ہے اور خدمات کو انجام دے سکتا ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ بھی آ سکتا ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی آ سکتا ہے. جو محنت مزدوری کرنے والا بھی آ سکتا ہے اور زمینوں پہ کام کرنے والا بھی آ سکتا ہے، مزدور بھی آ سکتا ہے، طالب علم بھی آ سکتا ہے. اور یہ وہ تحریک ہے کہ جو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جماعت، غریبوں کی نمائندگی کرتی ہے. جماعت اسلامی میں انسانوں کو ہم تقسیم نہیں کرتے ان کی زبانوں کی بنیاد پر، ان کی نسل کی بنیاد پر. مجھے خوشی ہے کہ اسٹیج پہ ہی مجھے کتنے بزرگوں نے بتایا، دوستوں نے بتایا کہ آپ سے کراچی میں ملاقات ہوئی، ہم نے وہاں پڑھا، وہاں تعلیم حاصل کی. یہ ملک تو ایک زبردست قسم کا ملک ہے جس میں ہر زبان، ہر برادری کے لوگ ہیں. اور میں کراچی سے آیا ہوں، میری فیملی وہاں پر ہے، میرا گھر وہاں پر ہے. لیکن اس اتنی دور دراز پہاڑی علاقے میں آ کر مجھے رتی برابر بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. یہ ہمارے دین کی طاقت ہے، یہ ہمارے ملک کی طاقت ہے، یہ ہماری جماعت کی طاقت ہے. تو اس لیے ہم متحد ہو کر ان ظالموں کا مقابلہ کریں. ہمیں آپس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے زبانوں کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر. ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اور جو ان قبیلوں کے اور برادریوں کے سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، یہ تو ہر زبان کے بولنے والے سے، یہ جو ہمارے کے پی کے خان ہوتے ہیں، یہ تو زرداری صاحب کے ساتھ مل کر بھی اقتدار سنبھال رہے ہوتے ہیں، سینٹ میں لوگوں کی بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں. یہاں برادری کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ حصوں بکروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، نفرتیں پروان چڑھاتے ہیں. اور وہاں پر مل کر سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. گویا یہ اتحاد تو ان کا ہوتا ہے، لیکن وہ ظالموں کا اتحاد ہوتا ہے، وہ جابروں کا اتحاد ہوتا ہے، وہ اس ملک کے غریبوں کا استحصال کرنے والوں کا اتحاد ہوتا ہے. اور غریبوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں، عام لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں
کہ اب ہم سب متحد ہوں گے اور ان ظالموں کو تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے نتیجے میں انقلاب اور تبدیلی آتی ہے، نعروں سے نہیں آتی ہے. جماعت اسلامی دینی تحریک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں عدل اور انصاف کا نظام ہو، سود سے پاک معیشت ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب یہ فرماتا ہے کہ جو سود کا کام نہیں چھوڑتا وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. 78-79 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے اور آئین میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اوپر اس نظام کو مسلط کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا بجٹ بنتا ہے جو 17,000 ارب روپے کا، اس بجٹ کا تقریباً 45% حصہ ہم قرضوں کے سود میں ادا کرتے ہیں. تو اس سے پھر ہمارے ملک کی معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالی جو سود ہے اس کا مٹ مار دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور صدقات اس کے ذریعے سے جو ہے وہ معیشت کو آگے بڑھاتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ سودی نظام ہمارے سروں پر مسلط ہو اور ہماری معیشت آگے بڑھے؟ ہم بھیک مانگتے رہے، 2 ارب ڈالر اس سے مانگ لیں، 3 ارب ڈالر اس سے مانگ لیں. ہمارے ملک میں خزانے موجود ہوں، پہاڑ موجود ہوں، درخت موجود ہوں، سمندر موجود ہو، دریا موجود ہوں، یہاں منرلز موجود ہوں، یہاں کی زمین لہلہاتی ہوئی ہو اور خزانے موجود ہوں، اور اتنے سب سے بڑھ کر یہاں کے عوام موجود ہوں جن میں بہت صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ملک جس میں 65% لوگ 30 سال تک کی عمر کے ہیں، اتنا بڑا پوٹینشل موجود ہو، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہو کہ ہم بھیک مانگتے رہیں اس لیے کہ ہم پر سود کا نظام ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نظام مسلط کرو گے کبھی نہیں پنپ سکتے. وقتی طور پر تمہیں کچھ چیز حاصل بھی ہو جائے گی تو بالآخر ہم نہیں آگے بڑھ سکیں گے. تو جہاں ظلم موجود ہو، جہاں سود موجود ہو، وہاں کیسے جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اور لوگوں کے حالات بدل سکتے ہیں؟ لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو ہٹا کر دوسری پارٹی کی حکومت آ جائے، ایک چہرے کو ہٹا کر دوسرے کا چہرہ آ جائے. نظام کو نظام سے تبدیل کرنا ہے، پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کی جد و جہد جماعت اسلامی کر رہی ہے. اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جد و جہد میں بھرپور طریقے سے شریک ہو جائیں اور پورے ملک میں ایک لہر پیدا کر دیں. اب یہ نہیں چل سکتا اس طرح سے کہ سارا فساد اور ظلم اور سود کی لعنت اور انسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ بھی چلتا رہے اور نعرے بھی چلتے رہیں کہ اسلام کا نام لے لے کر ہم لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں. اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ لوگوں کو متحد کرنے کی تعلیم دیتا. ہم فرقوں میں نہیں بانٹتے. جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی اس طرح کی مذہبی جماعت ہیں کہ ہم دیوبندی کی بنیاد پر اور بریلوی کی بنیاد پر اور شیعہ سنی کی بنیاد پر اور اہل حدیث کی بنیاد پر ہم نے کوئی تنظیم بنائی ہے. ہم تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں. تمام علماء اکرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں. سب کی جو کوششیں دین کے لیے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم مسلکوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا طاغوت ہے اور باطل ہے وہ تو ہمارا نہ مسلک پوچھتا ہے نہ فرقہ پوچھتا ہے. وہ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے لوگوں کو، غزہ کے لوگوں کو ان کا قتل عام کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، 70-80 ہزار کی تعداد میں صرف 2 سال میں نیتن یاہو نے نسل کشی کی، اور اس میں اس کی سرپرستی یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کا صدر کر رہا تھا. تو جماعت اسلامی پورے ملک میں الحمدللہ عوام کو ساتھ ملا کر اس طاغوت کے خلاف میدان میں موجود رہی، اور ہم نے حکومت پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ اگر سوچتے بھی ہیں کہ ہم کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ہم انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک آگے بڑھی ہے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اس لیے کہ وہ امت مسلمہ کا حصہ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اور مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے. پھر اگر ایران پر امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا تو پاکستان میں کوئی بڑی جماعت، آپ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ووٹ اور اتنی سیٹیں حاصل کی ہوئی ہیں اور حکومتیں حاصل کی ہوئی ہیں، تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی مذمت کریں. کبھی کبھار اسرائیل کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حکومت کے لوگ بھی اس کی چاپلوسی کرتے ہیں
اور اپوزیشن والے بھی چاپلوسی کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کا سر پر جو ہے ہمارے ہاتھ اس ڈونلڈ ٹرمپ کا آ جائے اور ہم اقتدار میں آ جائیں. تو یہ لوگ جو غلام ذہنیت کے ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ان حالات میں جب یہ ایران پر حملہ ہوا اور ایران کی قوم نے استقامت کے ساتھ اس حملے کا مقابلہ کیا, تو وہ امریکہ جو اعلان کر رہا تھا کہ ہم نے ان کی رجیم چینج کر دی اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا, وہی امریکہ پھر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوا ہے. اس میں ایرانی قوم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور پاکستان کو بھی اس بات کا موقع ملا کہ ہم اس مصالحت کے عمل میں آگے بڑھیں. یہ ثالثی امریکہ کی ضرورت ہے. یہ ثالثی اور جنگ بندی اگر ایران کی ضرورت ہے تو امریکہ کی بھی ضرورت ہے, اس لیے کہ امریکہ تو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ کل کے سروے میں 63% امریکی عوام اس کو ناپسند کرتے ہیں, اس کی پالیسیوں کے خلاف ووٹ ڈالا ہے انہوں نے جو سروے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں یورپی یونین اس کے خلاف ہو گئی ہے, پوری دنیا میں محاذ بن رہا ہے امریکہ کے خلاف. یہ ڈٹ کر کھڑے ہونے والے لوگ ان قوتوں کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں, اور جو جھک کر چلنے والے ہوتے ہیں غلامی اختیار کرتے ہیں. اگر وقتی طور پر ان کو کچھ فائدہ بھی ہو جائے تو آگے چل کر وہ قوم کو لے کر نہیں چل سکتے. اس لیے ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ پذیرائی اس وقت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کردار ادا کیا ہے, سب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں امریکہ کی آشیرواد مل جائے گی اور ہمارے حالات بدل جائیں گے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے, وہ ڈھلان پر ہے, وہ زوال کا شکار ہے. اب اس کی جارورداری کا نظام دنیا سے ختم ہونے جا رہا ہے. تو کیسے لوگ ہو گئے اگر تم جو زوال پذیر قوت ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرو؟ نہیں, مصالحت کرنی ہے مصالحت کریں, باوقار طریقے سے کریں. لیکن بیٹا ایک منٹ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے بعد امریکہ کی کالونی بن کر زندگی گزاریں. اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اب امریکی پالیسیوں کو خیر بات کہنا ہوگا اور باوقار طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیں ان سارے حالات میں پاکستان کے لیے امکانات پیدا ہوئے ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے امکانات پیدا ہوئے ہیں. یہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, یہاں ہم ترقی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اپنے ملک کے نظام میں انصاف نہ ہو, بچوں کو تعلیم نہ ملے, روزگار نہ ملے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا IT کا زمانہ اور کوئی کام ہماری حکومت نہ کرے, یہاں صورتحال ہو کہ 49,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے, وہ سب سے زیادہ خرچ ہمارا پورے پاکستان میں اگر پیک ڈیز میں ہوتا ہے تو 24,000 میگا واٹ. اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو, اس کے باوجود پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو, اور کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہم IPPs مافیا کا پیٹ بھرتے ہوں, 2,000 ارب روپے ان کو دے دیتے ہوں, پھر ریگیسیفیکیشن کے پلانٹ ان کے جعلی معاہدوں کی نظر ہم اپنی دولت کو کر دیتے ہوں, پھر ہم مراعات میں لوگوں کے پیسے دیتے ہوں, ہم بیوروکریسی کا پیٹ بھرتے ہوں, ہم حکومتی لوگوں کے پروٹوکول میں اپنی دولت لگاتے ہوں. ہم اپنے ملک کے عوام کے اوپر اگر خرچ نہیں کریں گے اور سود میں اپنے پیسوں کو دے دیں گے اور مراعات میں اپنے پیسوں کو دے دیں گے, اور گندم مافیا فائدہ اٹھائے, چینی مافیا فائدہ اٹھائے, IPPs مافیا فائدہ اٹھائے, تو جتنے بھی امکانات پیدا ہوں گے اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے پوری قوم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نظام کے رہتے ہوئے ہم کسی بھی امکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس نظام کو بدلنا ہوگا, لوگوں کو عدل اور انصاف دینا ہوگا. اس لیے پاکستان کی ضرورت ہے نئی قیادت, نیا نظام, نئی قیادت, نیا نظام, نئی قیادت, نئی قیادت. یہ پرانی قیادتیں پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر سکیں. انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا, بھوک دی اور ننگ دیا, ظلم دیا اور فساد دیا, تقسیم دی, قتل عام دیا. ان قیادتوں نے جو جتنی اس وقت پارٹیاں موجود ہیں, جس کو اقتدار ملا, انہوں نے عوام کے مفاد میں کام نہیں کیا. کسی نے چینی مافیا, کسی نے آٹا مافیا, کسی نے IPPs, سب نے ان کو جو ہے وہ ان کے پیٹ بھرے اور عوام کا لیے صرف نعرے بازی کرتے رہے. جماعت اسلامی عوام کی جماعت ہے. جماعت اسلامی بغیر کسی حکومت کے اس وقت نوجوانوں کو IT کی تعلیم دے رہی ہے. جماعت اسلامی اس وقت
بغیر کسی حکومت کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ان دور دراز علاقوں میں بھی، پہاڑوں میں بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کون پہنچتا ہے؟ جماعت اسلامی کی الخدمت پہنچتی ہے، اس کے رضاکار پہنچتے ہیں. لوگوں کو پانی پلانے کے پلانٹ لگانے ہوں یا ہیلتھ کی فیسلٹیز دینی ہو تو جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار یہ کام کرتے ہیں. تعلیم دینی ہو تو جماعت اسلامی اور الخدمت یہ کام کرتی ہے. ریسکیو کرنا ہو تو جماعت اسلامی یہ کام کرتی ہے. اور یہ آئی ٹی کا جو بنو قابل پروگرام ہے یہ تو پورے ملک میں ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. اور میں عبدالرزاق عباسی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بٹگرام میں بھی جتنے بچے ابھی اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نوجوان بھی، جو بچہ اور بچی بھی یہاں پر آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے 100% فری اسکالرشپ کے تحت ہم ان کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں. پاکستان میں جماعت اسلامی واحد ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جمہوری جماعت ہے جس میں پراپر طریقے سے انتخاب ہوتے ہیں، چاہے مذہبی جماعتیں ہو یا نام نہاد سیاسی جماعتیں. جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلتے ہیں، وہیں سے اپنی گروتھ حاصل کرتے ہیں اور اپنی پارٹیوں میں بھی جمہوریت نہیں لاتے. یہ خاندانوں کی جماعتیں ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ پر مشتمل جماعتیں ہیں، ان میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، آپ دیکھیں ان کا جو پیدا ہونے والا خاندان کا بچہ ہوتا ہے، جو زرداری خاندان کا بچہ، وہ آقا ہوتا ہے. 40 سال سے کام کرنے والا پیپلز پارٹی کا جہالہ وہ غلامی بن کر رہے گا، وہ مزارہ اور ہاری بن کر رہے گا، اور بختاور کا پیدا ہونے والا بچہ مالک بن کر رہے گا. یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب کا خاندان تمام اختیارات کا مالک ہو؟ یہ کیا نظام ہے کہ اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دو، بیسک ہیلتھ یونٹ کو آؤٹ سورس کر دو اور ملکہ رانیوں کی تصویریں اس کے اوپر لگا دو. 11 ارب روپے کا جہاز خرید سکتے ہیں، یہ غریبوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. اسکول بند کرتے ہیں، 11 ارب کے جہاز خریدتے ہیں اور خاندان کی جاراداری قائم کرتے ہیں. یہ پاکستان کو آگے نہیں لے کر جا سکتے. یہ بدترین گورننس کے مثالیں ہیں جو پورے پاکستان میں بکھری ہوئی ہیں. میں یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی پوچھتا ہوں، ہم نہیں کسی پارٹی کو گالیاں دیتے اور کسی لیڈر کے خلاف بات کرتے، لیکن آپ بھی یہاں اب 13 سال ہو گئے، 12-13 سال سے برسر اقتدار ہے. کیوں اس بٹگرام میں 76,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ کیوں خیبر پختونخوا میں 48 لاکھ بچے جن کی عمر 5 سے 15-16 سال ہے وہ اسکول سے باہر ہیں؟ کیوں آپ اسکول چلانے کے بجائے انہیں آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ کیوں یہاں سرکاری ملازمین دھکے کھا رہے ہیں؟ کیوں یہاں صحت کی سہولتیں نہیں ہیں؟ آپ کیوں نہیں یہاں پر لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں؟ پورے صوبے میں لوگوں کو پریشانی ہے. جو مقامی حکومتیں بنتی ہیں اس کو اختیار نہیں دیتے، اس کو پیسے نہیں دیتے. منتخب لوگ عوام کے ہوتے ہیں اور یہ صوبائی حکومتیں قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. اس لیے خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب، سندھ ہو یا بلوچستان، ان کے جمہوری رویہ ہی نہیں ہے اور یہ سارے اختیارات پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں اور نہ یہ فنڈ کو ریلیز کرتے ہیں اور نہ یہ اختیار نیچے منتقل کرتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں. ہم وہ نظام چاہتے ہیں جس میں گلی محلے کے جو منتخب لوگ ہوں گے ان کو با اختیار بنائیں. مقامی حکومتیں ہوں جو آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں انتخاب کرائیں اور جو چاہیں اختیار چھین لیں. اب یہ نہیں چلے گا. اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ امت کی ترجمانی کے لیے، ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے لیے، اس نظام انصاف کو تبدیل کر کے وہ نظام انصاف جو سستا ہو، سہل الحصول ہو، ہر کوئی حاصل کر سکتا ہو. تعلیم کا یہ نظام جس میں طبقات میں لوگوں کو تقسیم نہ کیا ہو، سب کے لیے ایک جیسے معیار کی تعلیم ہو، صحت کی سہولت ہر ایک کو ملے، امن اس ملک میں آئے، صنعتیں ترقی کریں اور لوگوں کو روزگار ملے، بچوں کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے لے کر جائیں. اس کے لیے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، چہروں کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہماری یہ بدل دو نظام تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور ہم ہر دور دراز علاقے میں بھی جائیں گے، گلیوں محلوں میں پہنچیں گے، پہاڑوں پہ جائیں گے
اور سمندروں پہ اور اسی طرح سے جہاں جہاں میدانی علاقوں میں پورے پاکستان میں ایک زبردست تحریک چلائیں گے. 25 اپریل سے ہم رابطہ عوام تحریک کا ایک نیا فیز شروع کر رہے ہیں اور 25 اپریل سے میں آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں کہ آپ کی آبادی جتنی بھی ہو ایک بڑی تعداد کو, نوجوانوں کو خاص طور پر, آپ جماعت اسلامی کا ممبر بنائیں. آپ گلی گلی محلے محلے پہنچیں اور لوگوں کو یہ سارا پیغام دیں. بتائیں کہ لیڈرشپ صرف جماعت کے پاس ہے, جو آپ کی طرح کی لیڈرشپ ہے. ہم جو ہے وہ مراد یافتہ طبقہ نہیں ہے کہ جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہو. آپ اپنی اسمبلیوں میں دیکھ لیجئے, سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں 70-80% لوگ ارب پتی ہیں. یہ جو ارب پتی لوگ ہیں یہ آپ کا درد نہیں محسوس کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہیں پتا یہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے اور اس میں جس طرح حکومت ڈاکہ ڈالتی ہے, یہ سارے لوگ فیصلے آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کی ممبرشپ, جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹیاں, اور ہم یہ چاہتے ہیں یہ چاروں صوبوں میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی قانون بنے وہ عوام دوست قانون ہو, صرف حکومت دوست قانون نہ ہو, صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختیارات نیچے منتقل ہوں. میں عبدالرزاق عباسی صاحب اور ہمارے امیر ضلع محترم بھی تشریف فرمائیں, انور بیگ صاحب, پورے اس ضلع میں اور آپ کے پورے صوبے میں جو بھی تنظیمی صوبہ ہے, کوئی ایک ولیج کونسل, کوئی ایک نیبرہڈ کونسل ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر جماعت اسلامی کا نمائندہ نہ ہو. بھرپور بلدیاتی انتخاب لڑیں گے انشاءاللہ, ہر جگہ پر انشاءاللہ نمائندگی حاصل کریں گے اور لوگوں کی ترجمانی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رابطہ عوام مہم میں ممبرشپ کو بھی بڑھائیے. عید کے بعد انشاءاللہ یہ ظلم کے خلاف, آئی پی پیز مافیا کے خلاف, یہ پیٹرول کی قیمتیں جس طرح بڑھائی گئی ہیں, دیکھیں ایک ہے حالات کی وجہ سے قیمت کا بڑھنا اور دوسری طرف ہے اس قیمت میں ٹیکس کا لگنا. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حکومت ہر غریب سے, ہر مڈل کلاس آدمی سے, ہر طالب علم سے جو کماتا بھی نہیں ہے, مزدور سے 1 لیٹر پر تقریباً 125-150 روپے ٹیکس کی مد میں لیتی ہے, قیمت کی مد میں نہیں لیتی. تو غریب ٹیکس دیتا ہے, امیر قرض معاف کرواتے ہیں. طالب علم ٹیکس دیتا ہے جو کماتا نہیں ہے, اور ارب پتی لوگ اپنے قرض معاف کرواتے ہیں. اور اس طرح پیسے بھی یہ صرف غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں سے وصول کرتے ہیں. بجلی کے بل میں ٹیکس, پیٹرول کی لیوی میں ٹیکس, لیوی کے نام پر, اور اس کے علاوہ بھی ٹیکس, اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس. کیا کرے انسان؟ تو یہ غریبوں کا خون نچوڑتے ہیں. تو اس نظام کو بدلنے کی تحریک چلائیں گے انشاءاللہ, اور آپ بڑے احتجاج اور بڑے لانگ مارچ اور بڑے کارواں کی تیاری شروع کریں. عید کے بعد انشاءاللہ میں کال دوں گا اور پورے پاکستان میں ایک زبردست موبلائزیشن ہوگی. اب یہ نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس فرسودہ نظام, گلے سڑے نظام کو اٹھا کر پھینکنا پڑے گا, اور اس کے خلاف عوام کے اتحاد سے ہم انشاءاللہ انقلاب کو برپا کریں گے. میں آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ضلع بٹگرام کے جتنے مسائل آپ نے پیش کیے ہیں اور ان سارے مطالبات کی حمایت کرتا ہوں. خاص طور پر یہ بجلی کا معاملہ, خاص طور پر یہ تعلیم کا معاملہ, آپ کی بیسک ہیلتھ یونٹس کا معاملہ, آپ کے ہسپتالوں کا معاملہ, اور یہاں تورغر کے لوگ بھی میں نے سنا آئے ہوئے ہیں. اتنا بڑا ضلع ہے, پھیلا ہوا ضلع ہے, اور صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, پراپر طریقے سے سڑکیں نہیں ہیں, اور اسی طرح ہسپتال نہیں ہیں. لوگ کہاں جائیں؟ کتنے ڈگری کالج ہیں تورغر میں؟ کوئی نہیں. ایک ڈگری کالج بھی پورے ضلع میں نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اس طرف بھی توجہ فرمائیے. الائی میں نہیں ہے, تحصیل میں ایک بھی ڈگری کالج الائی میں موجود نہیں ہے. بٹگرام میں الائی ایک موجود ہے الائی میں. ایک بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے پوری تحصیل میں. پوری تحصیل میں ایک بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ کیا نظام ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتانا پڑے گا آپ کو. صرف زبانی باتوں سے کام نہیں چلتا, نظام بدلنا ہے. یہ کیا پھر آپ کی گورننس ہے؟ تو یہ ہمیں نہیں توقع ہے کہ یہ حالات اس طرح سے بدل سکتے ہیں. حالات کو بدلنے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی. آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ سب لوگ جماعت اسلامی کے ممبر بنیں گے انشاءاللہ, جماعت کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ, جد و جہد کریں گے, اور انشاءاللہ اس نظام کی تبدیلی کو برپا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.